मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल बक़रा। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 120 से 124 तक जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह। वलन तर्दा अंकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इनित्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्मी मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। और हरगिज़ ना राज़ी होंगे तुझसे यहूद और ना नसारा जब तक कि आप ना पैरवी करें उनके दीन की। तो आप कह दीजिए जो राह बताए अल्लाह वही सीधी राह है, और अगर तू ताबेदारी करे उनकी ख्वाहिशें करे बाद वो जो तुझे पहुंचा है इल्म, नहीं तेरा अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और ना कोई मददगार। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम पिछला थोड़ा सा रिव्यू करते हुए आगे चलते हैं। हमने पिछली जो आयतें पढ़ी थी उसमें यही था कि यहूद और नसारा को ये बताया जा रहा था कि जो कोई भी उन्होंने कॉन्सेप्ट बना के रखे, तस्वुरात वो रखते हैं, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई उसकी हकीकत नहीं है। ठीक है ना। अल्लाह ताला का जो क़ानून है, अल्लाह ताला का जो लॉ है वो बिल्कुल अलग है। उनके पास, अल्लाह के पास ये नहीं हो सकता कि कोई ख़ास ग्रुप हो, कोई ख़ास रिलीजन हो, उसकी बुनियाद पे उसके थ्रू कोई निजात नहीं पा सकता। ठीक है। अल्लाह के पास ये सब नहीं हो सकता। अल्लाह के पास है कि अगर आप का सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो अल्लाह के चंद लॉज हैं, चंद उसके उसूल हैं। ठीक है। जो उसके नबी के लिए भी वही है, जो इंसानों के लिए हैं वो अल्लाह के, जो उसके पैगंबरों के लिए भी सेम है। क्या है वो? एक आम इंसान भी उसी को फॉलो करेगा और नबी भी उसको फॉलो करेगा कि जो अल्लाह के अहकामात हैं जो नबी लेके आए वो उसको एक्सेप्ट करना होगा, तब जाके वो जन्नत के हकदार बनेंगे। अब आज की भी आयत उसी से रिलेटेड है। आज के उसमें कह रहे हैं कि हरगिज़ ना राज़ी होंगे तुझसे यहूद और ना नसारा जब तक कि आप ना पैरवी कर लें उनके दीन की। आप कह दें हिदायत सिर्फ़ अल्लाह ही की है जो सीधी राह है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर आपने, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, अगर आपने ताबेदारी की उनकी ख्वाहिशों की बाद वो जो आपको पहुंच चुका है इल्म, नहीं है तेरा अल्लाह के सिवा कोई हिमायती, कोई मददगार। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सॉफ्ट हार्टेड थे और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, और हर एक का चाहते थे कि उसका भला हो जाए, तो हर एक की भलाई चाहते थे। तो अल्लाह ताला ने आपके सामने इनका जो इंसाइट था ना वो खोल के रख दिया कि आप तो चाह रहे हैं इनके लिए इतनी बेहतरी, मगर आप इनके दिल में देखिए कि कितना हसद, कितनी जेलसी, कितनी नफ़रत और कितना मुनाफ़िक़त इनके दिलों में है। तो वो चीज़ अल्लाह ने इनके दिलों का सामने ला के, अब कुरान उनका अंदर की बात बता रहा है कि हरगिज़ नहीं राज़ी होंगे तुझसे, यानी कि उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि ये जो यहूद हैं और ये नसारा हैं, यानी कि क्रिश्चियन और जूइश जो हैं, कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे जब तक कि आप इनके रिलीजन में दाखिल नहीं हो जाएंगे, जब तक आप इनका मज़हब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कभी भी आपसे राज़ी नहीं होंगे जब तक कि आप इनके इसमें दीन में ना आ जाएं। तो इनको जो है इस कदर हेट्रेस है और तासुब यानी कि जो हम हैं वो ठीक है, ये है, और हक़, और इनके पास ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, हक़ और बातिल की इनको फ़िक्र नहीं है। बस इनको अपनी है कि हम सही हैं, और इनको हसद की भी बीमारी हो गई है। अब अल्लाह ताला इनसे क्या कहता है कि कह दो
کہہ دو کہ راہ جو ہے وہ صرف اللہ کی صحیح ہے اور وہی سیدھی راہ ہے۔ اگر آپ کے پاس جو سیدھی راہ آ گئی، اس کے باوجود اگر آپ نے ان کے ریلیجن کی پیروی کی، ان کی خواہشیں کی پیروی کی، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، بات تو دیکھیے یہ رسول اللہ سے کہی جا رہی ہے، یہ اصل میں ہمیں سنایا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ کیوں ایک پیغمبر ہوتے ہوئے اللہ کی راہ کو چھوڑ کے ان کے دین کی پیروی کریں گے؟ بات یہ ہے کہ رسول اللہ سے بات کی جا رہی ہے اور ہم آپ کو سنایا جا رہا ہے۔ جو بھی ویک مسلمان ہے وہ اچھے سے کان کھول کے سن لیں، ایک دفعہ اسلام لانے کے بعد اگر تم نے اپنا ریلیجن چینج کیا تو پھر اس کا انجام دیکھ لو کہ تمہارے پاس پھر آخر، دیکھیے دنیا تو گزر ہی جاتی ہے، آخرت میں پھر نہ تمہارے پاس اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار، اور وہاں تو اللہ کے سوا کوئی ہیلپ فل ہے بھی نہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات سمجھانے کی اللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں یہ کہ دیکھو ان سے کہہ دو کہ ہدایت جو ہے نا، یعنی کہ یہود اور نصارہ کی ہدایت نہیں ہے، دیکھو اللہ کا کیا لا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے نا، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ کسی بھی گروپ کو نہیں دیکھنا ہے، کسی گروہ کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہدایت وہ ہے جو اللہ نے دی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ گروپ صحیح ہے، یہ گروپ صحیح، بلکہ ہمیں چیک کرنا ہے کہ اللہ کو کون فالو کر رہا ہے، یہ ہے اصل چیز۔ اب اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ دیکھو دوسری طرف اپنے جیسے ہدایت دیکھو اللہ کا کیا لا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے ان کے جو عقیدے ہیں، ان کے جو تصورات ہیں اہل یہودیوں کے یا نصرانیت کے دین کے، جن کے مطابق وہ اپنی خواہشات کو انہوں نے زندگی بنا لیا ہے۔ کیا ہے؟ ان کی خواہشات ہیں ان کی زندگی، اور خواہشوں کی تو آپ کو پتہ ہے نا کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی خواہشیں ایک طرف، حق دوسری طرف ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طرف خواہشات ہیں، دوسری طرف حق ہے۔ تو اگر فیصلہ کرنا ہے تو اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے علم بھیج دیا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ جھوٹی آرزویں، خواہشیں۔ تو ایک طرف حقیقت ہے، دوسری طرف ظلم ہے۔ اگر ہم اللہ کی ہدایت کو لیں گے تو وہ ایک ریئلٹی ہے، اگر ہم اپنی خواہشات پہ چلیں گے تو وہ ایک ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں، اس کے بعد جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیروی آ چکی ہے، خواہش آ چکی، اگر اس کے بعد اگر خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کی مدد اس وقت پھر اٹھا لی جائے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اب ہمارے لیے بھی بہت سمجھانے کے لیے بتایا گیا تھا کہ اب کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق واضح ہو گیا، اور اصل علم کی قدر کرو، ہے نا، جو ہمارے پاس ہے۔ پھر دیکھیے تھوڑا سا بھی علم جو ہے نا وہ کافی ہو جاتا ہے، ضرورت نہیں کہ ہمیں بہت زیادہ علم ہو، جتنا بھی ہمیں پتہ چل گیا ہمیں اتنے پہ بھی اگر ہم اس پہ عمل کر لینا تو وہی کافی ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو پھر مشکل وقت میں اللہ کی مدد ہم پہ نہیں آئے گی۔ اگر ہم اللہ کو ایمان پہ اور اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ آگے کچھ بھی اللہ کی پھر مدد ہم سے اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر اس آیت کو ہم آج کے اس سے دیکھیں، ہم اپنے امت مسلمہ کو دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، آپ ان کو کتنا بھی راضی کرنے کے لیے کوشش کر لیں وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، بس ایک مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم تمام انبیاء کو قبول کرتے ہیں مگر یہ نہیں قبول کرتے، تو ہماری ایک فطرت ہے ماشاءاللہ ایسی کہ ہم خوش ہو جاتے ہیں مگر یہ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ مگر آج بھی ہماری امت مسلمہ کو دیکھیے کہ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اپنے جو اسٹائل ہے، لائف اسٹائل ہی ہم لوگوں کا ان جیسا ہو گیا ہے، نہیں کہ جو ہمارے اسلام کے جو اللہ کے احکامات ہیں ہم امت مسلمہ دیکھیں اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور ہم ان کے کلچر کو، ان کے طور طریقوں کو ہم نے بہت اپنے اندر ایبزارو کر لیا ہے۔ اگر ہم ان کے پہناوے، ان کے کپڑے دیکھیں تو ہم لوگ کے اندر آ چکے ہیں، ان کے طور طریقے دیکھیں تو ہمارے اندر آ گیا ہے۔ وہ ہم سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، اور وہ ہم سے راضی اس وقت بھی نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم کتنا آج کل، آپ دیکھیں پوری دنیا اگر ہم مسلمانوں کی بھی دیکھیں تو
کس قدر ان میں ہم امپریس نظر آتے ہیں، اپنا سب کچھ ہم نے ان کو بدل دیا، ہماری فیملی سسٹم آپ دیکھیے کس قدر ویک سے ویک ہوتی چلی جا رہی ہے، ڈیورسز کا ریشیوز بڑھتا چلے جا رہا ہے، بالکل ہمارا نیچے بیٹھتا جا رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کو کمپلیکس ہوتا ہے، ہم اپنا اسلام کو ہمارے پاس وہ اسٹرانگنیس نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں تم کچھ بھی کر لو یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو ہم کیا بتائیے، جب ہم اتنے اپنے انڈر پریشر ہوں گے ان کے، تو کیا ہم دوسروں کو بتائیے دین کا ہم کیسے ان کو پہنچائیں گے، جب کیا ہم دوسروں تک پہنچائیں گے جب ہم خود ہی اتنے کنفیوز ہوں گے اپنے دین کے بارے میں۔ تو دنیا میں تو دیکھیے، دنیا میں اگر ہم گھومیں ان کو دیکھیں تو ہماری جو جنریشن ہے، جو ہماری نیو جنریشن ہے، وہ کدھر ہے؟ ہمارے جوان کہاں ہیں؟ ہمارے جوان اب جو ہیں ڈرگز میں جا رہے ہیں، ہمارے جوان میوزکس میں چلے گئے ہیں، اور پھر جو ہے ہماری کدھر ہم لوگ کس طرح سروائیو کریں گے جب ہمارے بزرگ، جب ہم لوگ بزرگ بن رہے ہیں، اگر ہم لوگ ہی پریکٹیکل نہ ہوئے، جو ہمارے بچے ہیں پھر وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ جو نام ہم صرف مسلمانوں کا ہمارا نام ہے، آئیڈینٹی ہے، مگر ہم عمل سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ کی جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اس آیت میں، ہمیں اپنے دین پہ واپس آنا ہے، ہمیں اپنے رسول کی سنت کو واپس لینا ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنی جنریشن کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اب آیت نمبر 121 ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، جو کوئی اس سے منکر ہوگا تو وہی لوگ ہیں نقصان پانے والے۔ تو اب یہاں پہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جو ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، یہود ہیں اور نصارہ ہیں، تو اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب ایسی نہیں ہیں، یعنی کہ سارے کے سارے یہود نصارہ خراب نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو توریت جن کو دی گئی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے حق اور باطل، اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ کا ایک لا ہے کہ کس کو ہدایت ملتی ہے کس کو نہیں ملتی ہے۔ جو اپنی کتاب کو اور اپنے رسول کو فالو کرے گا اس کو ضرور ہدایت ملے گی، اور جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گی۔ تو توریت جو ہے وہ ایک نور ہے نا، وہ بھی ایک اللہ کی کتاب ہے، توریت بھی ایک نور ہے جو ہدایت ہے اور علم ہے نا، علم ہے اس کے اندر بھی، تو اس کی جو بھی پیروی کرتا ہے وہ کامیاب ہوگا، اور وہ کتاب کو غور و فکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے۔ ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایسے بھی ہے، ہدایت پانے کے لیے وہ یہ کوشش کرتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کا حق ہے، یعنی کہ تلاوت کا صرف ریڈنگ نہیں کرتے بلکہ اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر وہی لوگ ہیں جو قرآن اور رسول اللہ کو مانتے بھی ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں، اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ دونوں کتابیں جو ہیں، چاہے وہ توریت ہے، چاہے وہ انجیل ہے، چاہے وہ زبور ہے، سب ایک ہی چین ہے نا، اللہ ہی کی کتابیں، تو سب کا ٹاپک ایک ہی ہوتا ہے کہ ایک اللہ، جنت، دوزخ، رسول، اچھائیاں برائیں، سب ایک ہی چیزوں کی چین ہے وہ۔ تو سب پھر وہ دونوں جو کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہیں، اور وہی رسول ہیں جس پہ وہ ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، وہ ایمان والے ہیں۔ مگر جنہوں نے کتاب کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا ہے نا، جنہوں نے اپنی کتاب چھوڑ دی قرآن کی، کیا بتائیے جنہوں نے اپنی ہی کتاب چھوڑ دی کیا وہ قرآن کو ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ کیوں ایکسیپٹ کریں گے نا؟ تو جو منکر ہو گئے جان بوجھ کر، ہے نا، تو وہ لوگ کیا ہے، خسارہ ہے، وہ لوگ فساد کر رہے ہیں دنیا میں، وہ خسارہ میں دنیا میں، اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہدایت ان کو ملے گی جو اللہ کی کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کرتے، اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہے نا ضد میں اور ان کی نفسیات اور ہٹ دھرمی کو نا چھوڑ کر اگر اچھے انٹینشن سے اپنی کتاب کو بھی دیکھیں اور قرآن مجید کو بھی اور رسول اللہ کو ایمان پہ لے آئیں، تو وہ لوگ بہت کامیاب بھی ہوں گے۔ تو جو لوگ اپنی کتابوں میں چینجز کر دیں گے اور اس کے احکام اور اس کے تمام چیزوں کو چینج کریں گے، تو وہ بھی قرآن پہ کبھی یقین نہیں لائیں گے۔ جو
اپنی بک پہ نہیں لایا وہ دوسروں پہ کیا لائے گا؟ تو حق کی بات اس وقت بھی لوگ تھے جو حق کو مانتے تھے اور حق کی پیروی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس سے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جو کوئی اس سے منکر ہوگا تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں، جو نہیں مانے گا وہ اس کا نقصان ہے۔ تو اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں جیسے کتاب پڑھنے کا حق ہے، تو وہ کس طرح سے کتاب پڑھنی چاہیے، ہم اس پہ تھوڑا فوکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ ایک ہوتا ہے دیکھیے ہم تلاوت کرتے ہیں لفظی، ہے نا، وربلی، تو یعنی کہ حافظ قرآن کہہ لیجئے یا جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یعنی کہ بہت مخارج کے ساتھ صحیح تجوید کے ساتھ اس کے پورے آئین کہاں سے نکلنا چاہیے، ہا کہاں سے نکلنا چاہیے، زبر زیر سب اچھے طریقے سے پڑھنے والے ہیں۔ پورا پورا قرآن ہم نے میمورائز کیا ہے، مگر پوچھو تو کسی کو میننگ ہی نہیں آتے، بس پورا قرآن آتا ہے مگر اس کی میننگ کسی کو نہیں آتے۔ نمبر 2 لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معنی تو سمجھتے ہیں، تفسیر بھی سمجھتے ہیں، بہت اچھے سے ان کو تفسیر بھی آ جاتی ہے، سمجھتے بھی ہیں، اور تجوید بھی ان کی اچھی ہے، اس کا مطلب بھی آتا ہے، اس کو اچھے سے پڑھنا بھی آتا ہے، مگر عمل میں زیرو۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سب کچھ آتا ہے، بہت عالم ہے مگر عمل دیکھو تو زیرو ہے۔ اب تیسری کیٹیگری بھی دیکھیں، یہ ہونا چاہیے تلاوت عمل، یعنی کہ آپ کو اچھے سے پڑھنا بھی آئے قرآن شریف، اگر آپ یاد کرنا چاہیں اس کو یاد بھی کریں، اور ساتھ جو کہا گیا ہے ایسے عمل بھی کریں۔ اصل چیز ہے ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے عمل کی طرف بھی آنا چاہیے۔ جیسے آپ کی زندگی، جیسا کہ حکم ہے ہم کو وہ کریں، جس سے روکا گیا ہے ہم اس سے رک جائیں۔ لہٰذا اس کتاب کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اس کتاب کا حق ہے کہ ہم اس کو حق اس کا صحیح سے ادا کریں، اپنی قرآن کا۔ تو ہم کو یہی اس میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا حق ادا کرو۔ تو کتاب پر ایمان کا حق ہے کہ اس کا حق ادا کرو۔ نمبر 4 کیا ہے؟ اگر ہم قرآن ٹرانسلیشن سے پڑھ رہے ہیں، جیسے اب بہت ایزی ہے، جنت دوزخ کی باتیں آتی ہیں ایزی، لیکن چند آیات ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پاتے، تو اس کے لیے ہمیں کسی علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ جو دیکھیں ہم لوگ تو قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھے نا، بہت سے لوگ ہیں جو گھر میں ہی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ایزی کتاب ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، بہت ساری باتیں ایزیلی سمجھ آ جاتی ہیں، مگر چند بیسک ہیں جو متشابہ آیات بھی ہیں، کچھ ایسے احکام بھی جو سمجھ نہیں آتے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی علماء سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ تو کتاب پر ایمان کا حق کیا ہو گیا؟ اس کا حق ادا کرنا ہے، اور جو کچھ معمولی نقصان نہیں کہ یہ نہیں پڑھیں گے، کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمیں جو وقت اور محنت کرنی ہے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جو اللہ نے آپ کو مجھے زندگی دی ہے، جو وقت دیا ہے، جو ہمیں صحت دی ہے، جو دولت ہمیں دی ہے، ہمیں اسی لیے دی ہے کہ جو کتاب تمہیں میں نے دیا ہے اس کو پڑھو، اور اپنی دنیا کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلو اور آخرت کی بھی تیاری کرو۔ جب ہم قرآن کو فوکس کریں گے تو ہماری دنیا اس کے مطابق کنورٹ ہوگی۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہم دنیا میں ہو جائیں گے اور اپنی مرضی اور خواہشات اور شیطان کی پیروی میں دنیا گزاریں گے۔ جب ہم قرآن کو فوکس کریں گے تو ہماری دنیا آرگنائز ہو جائے گی۔ تو اللہ نے ہمیں اسی لیے یہ تمام چیزیں دی ہیں کہ ہم اپنا ٹائم اور پیسہ اسپینڈ کریں اور اپنے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو نہیں کرے گا، جو قرآن پہ وقت اسپینڈ نہیں کرے گا، نہیں سمجھنا چاہے گا، تو پھر اس کا کیا ہے؟ پھر وہی لوگ ہیں نقصان پانے والے، پھر وہ ہمیشہ کا، پھر وہ نہیں پڑھنے والے اس کا ہمیشہ کا نقصان ہے۔ اور یہ نقصان صرف دنیا کا نہیں ہے، دیکھیں دنیا تو گزر ہی جائے گی، اصل چیز جو ایک میٹر بنتا ہے وہ ہماری مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ زندگی کا ایک ایک منٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ میں ایک ٹیمپریری ٹائم پہ کے لیے آیا ہوں اور اصل زندگی میری شروع ہو رہی ہے مرنے کے بعد سے، تو لہٰذا وہ اس وقت کو کیش کراتا ہے۔ اب آیت نمبر 22، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو ہمارے احسان کو میں نے کیے تم پر، اور میں نے تمہیں بڑھائی دی اہل عالم پہ۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آیتیں آپ کو فیمیلیئر لگ رہی ہیں، ہے نا؟
کہ جو ہے اس میں جو ہے ہم نے پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں، آیت نمبر آپ کو یاد ہوگا 40 47 48 میں ہم یہ آیتیں پڑھ کے آ رہے ہیں۔ تو اب اس میں ان آیات کی ایکسپلینیشن سے پہلے آپ لوگ کچھ بات پے اٹینشن ہو کے نا سنیں، غور سے سنیں کہ میں آپ کو اس کا کچھ ہسٹری بتا رہی ہوں، کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں، تاکہ آپ کے بیس آپ کو سمجھ آ جائے، تاکہ قرآن کی آیات سمجھنے میں آپ کو ہیلپ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی جو مین اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اب ان کو مخاطب، جسے ہم نے پڑھا نا یا بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، یہ ہم آیت پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گروہ ہیں بلکہ اللہ پر سچا ایمان لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ مین بات اس میں یہ بتائی ہے کہ نجات، یعنی کہ تمہیں اگر آخرت میں کامیابی چاہیے تو کوئی گروپس میں کسی کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی سچا کیا ہے کہ ایمان لاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پہ ایمان لے کے آؤ، آخرت میں تم کو جواب دینا ہے، اس کا یقین رکھو اور اچھے اعمال کرو، اس پر لوگوں کا امتحان ہوگا۔ یہ ہے مین بات جو اللہ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں، یا بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں، اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی اور تمہارا فیصلہ اسی پہ ہوگا، جنت میں جانے کا یہی سٹینڈرڈ ہے، یہ یاد رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، جو ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے کوئی نیو نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے جو قرآن ہے، قرآن کی باتیں ہیں، یہ کوئی نیو نہیں ہے، آپ کوئی نیو نبی نہیں آئے، بلکہ توریت انجیل میں بھی یہی ہدایت ہے اور نور ہے، ان کو مکمل کمپلیٹ کرنے کے لیے اب قرآن ریویلڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی ایک چین ہے، لاسٹ چین ہے، اور یہ اللہ کی کتابیں ہیں اور سب کا ایک ہی سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی گروپس، کوئی تعصب اللہ کے آگے نہیں چل سکتا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، بس ہم ہی سب سے چہیتے ہیں اللہ کے۔ اللہ نے کہا یہ سب نہیں چلے گا، یہ سٹینڈرڈ، یہ معیار آج کا نہیں بلکہ ہمیشہ سے اللہ نے یہی بات کہی کہ کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے لاس پہ چلے گا، جو اعراض کرے گا اور ان میں چلے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو یہاں یہ بتایا گیا، ان کو واضح کر دیا گیا کیا کہ اب دوسری بات کو جو شروع ہو رہی ہے نا، اب یہاں سے جو یہ دیکھیں وہی آیات کو دوبارہ لا رہے ہیں، تو کوئی پرپز ہے یہاں پہ، کوئی بتانا جا رہے ہیں کہ اس کو واضح کر دیا کہ اب دوسری بات کو یہاں سے جو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہے نا، جو اب یہ جو نیا چیپٹر اب ہم شروع کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کا چیپٹر ایکچوئل میں شروع ہو رہا ہے، تو انکار کرنے کی کوشش کرتے تھے یہ لوگ۔ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کنیکشن جو ہے وہ کاٹنا چاہتے تھے کہ کسی طرح پتہ ہی نہ چلے کہ حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے نا اسماعیل، وہ ہمارے سے ہی کزنز ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو اس چیز کو اب اللہ تعالیٰ اب آگے کی آیتیں ہم یہیں سے ہی پڑھیں گے۔ تو حضرت ابراہیم کے جو کنیکشن تھا وہ اس کو کاٹنا چاہتے تھے تاکہ نہ مانو نہ ایمان لانا پڑے۔ تو ہم لہٰذا مشہور بات جو ان کی فیمس باتیں تھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جتنی بھی تھی ان کو وہ لوگ اپنی قوم سے چھپاتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا جو توریت تھی، جس طرح آپ کے میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اس طرح ہر ایک کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا تھا، وہ ان کو کوئی بھی بات پوچھنی پڑتی تھی وہ اپنے علماؤں کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم کی اولاد کا جیسے فیمس قصہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ہے نا، اور دوسرا حصہ بنی اسماعیل کا، ایک اسرائیل ہیں اور ان کے دو بیٹے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ایک بنی اسرائیل ایک بنی اسماعیل، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنریشن سے بنی اسرائیل تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بنی اسماعیل تھے جس میں رسول اللہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا مکے میں آنا، خانہ کعبہ بنانا، حضرت اسماعیل کو مکے میں آ کے آباد کرنا، انہوں نے وہاں پہ کہا تھا نا کہ تم یہاں پہ رہو، اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جیسے ان کے جو بیٹے اسماعیل سے جنریشن چلی اس کو انہوں نے چھپایا، حضرت ابراہیم ان کے باپ اور ان کے جو اور ہدایت
اور بیٹے کی نسل بھی انہی سے قائم ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ تمام موٹی موٹی باتیں جو ہیں ہسٹری کی، وہ اپنی قوم سے چھپاتے تھے۔ تو بالکل اب وہی اسٹائل سے اب یہاں آپ اس بات کو سمجھیے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے بنی اسرائیل، یاد کرو ہمارے احسان جو میں نے کیے تم پر، میں نے تمہیں بڑائی دی اور تمام جہانوں پہ۔ تو وہی ان کو ان کے احسانات کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو، تم کیا کرتے پھر رہے ہو، تم ایک بڑے کام کے لیے میں نے تمہیں چوزن پیپل بنایا تھا، اور یہ قانون تھا کہ اگرچہ کام کرو گے تو تمہیں دنیا میں بہت امامت ملے گی، عزت ملے گی، اور آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ دنیا میں بھی تم بہت بڑے بن کے رہو گے اور آخرت میں بھی بڑے بنو گے، مگر ساری دنیا پہ تمہارا غلبہ قائم ہوگا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ یہ وہ حصہ ہے جہاں بنی اسرائیل ورک کرے گی، پھر اس حصے سے بنی اسماعیل کے لوگ اپنے دین کو کریں گے، پھر دونوں ٹوگیدر مل کے پوری دنیا میں ان کا کام تھا اسپریڈ کرنا دین کو، مگر انہوں نے بیٹریٹ کیا، انہوں نے دھوکہ دیا بنی اسرائیل نے، تو جس سے سارا پلان جنہوں نے نا اللہ کا انہوں نے وہ کیا۔ تو پھر جو ہے اب یہاں پہ ان کو یہی بتایا کہ ساری دنیا میں تمہارا، اگر تم آنیسٹ رہتے تو ساری دنیا میں تمہارا غلبہ ہوتا، ساری قوموں میں اللہ تمہیں کامیابی عطا کرتا۔ یہ بہت بڑی نعمت تھی جو کسی کو دی جاتی ہے، اگر وہ عمل کرتے ہیں پوری دنیا میں ان کی لیڈرشپ ہوتی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنی نعمت کی قدر ہی نہیں کی، اور لہٰذا یہ یاد دلایا جا رہا ہے ان کی نعمتوں کو یاد کرو، میں نے تمہیں چن لیا تھا، تم کو فضیلت دی تھی تمام جہانوں کے اوپر۔ تو بنی اسرائیل کو جب یاد دلایا گیا، انہیں کیوں یاد دہانی کی گئی؟ اس لیے کہ اپنی ان تمام چیزوں سے نکلو اور اللہ کے احسان کو یاد کرو، اس احسان کو جو تم نے توڑنے کے لیے اس پہ غلط، اور تاکہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو دور کرو۔ بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ دیکھ لیں، ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اس بنی اسماعیل اور جو اسماعیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں نا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا، اور ان کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اے بنی اسرائیل، جو بنی اسماعیل میں نبی آئے ہیں ان کو مانو اور اپنی آخرت کو سیو کرو، ٹھیک ہے؟ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو ان کی نعمتیں یاد دلاتے اللہ تعالیٰ کہ ان کو دیکھو تمہیں ایمان جیسی نعمت دی، اللہ نے ان کو موسیٰ جیسا پیغمبر دیا، فرعون سے نجات دی، اور جو کتنے تم صحرائے سینا میں کتنے مزے سے تم کھاتے تھے، اللہ نے تم پہ بادلوں کا سایہ کیا، مگر انہوں نے جو ہے کسی نعمت کو ماننے کو ہی نہیں ہوتے تھے۔ من و سلوہ دیا، پانی کا انتظام کیا، اور نبی عطا فرمائے، کتابیں دیں، اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ ہے جو کسی پوری دنیا میں ایسی بادشاہت نہیں تھی۔ تو یاد کرو میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت دی، لیڈرشپ دی، کیا کیا نہیں تمہیں دیا، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے تکبر کیا، تم نے اپنے نبیوں کا قتل کیا، کتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے، اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانے کی بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کی، جو نبی یہ بات کہتا اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کے احسان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے گھر میں بیٹھیں یا ہم اپنے آپ کو جب ہم سوچیں تو دیکھیے، کیونکہ اللہ نے بھی ہمیں قرآن کا علم دیا ہے نا، ہم کو قرآن عطا کیا ہے، تو اس کا کوئی مقصد ہے نا کہ جو ہم سلیکٹڈ لوگ یہاں پہ ہیں، اللہ نے اتنے لوگوں میں ہمیں آج کے دن کلاس میں چوز کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی ریزن سے ہم کو یہ بات بتا رہے ہیں۔ تو صرف قرآن پڑھ کے ہمیں بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس مشن کو ہمیں آگے دوسروں تک پہنچانا ہے، ان کو دینا ہے جو بیچارے ابھی سوئے ہوئے ہیں، جو محروم ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کا مشن ہے۔ تو اگر ہم اس مشن میں، اللہ نے ہم کو تھوڑی بہت توفیق دی ہے، تو ہم اپنے مشن کو پہچانیں، تو ہم جب بھی اپنے گھر والوں میں بیٹھیں اپنی نعمتوں کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شو آف کرنے نہیں بلکہ شکر گزاری کریں، تاکہ نعمت میں اور ہمارے اضافہ ہو۔ لہٰذا ہم اپنے ارد گرد میں لوگوں کو شکر گزاری کا احساس دلائیں اور پازیٹیو بات کریں۔ نیگیٹو میں دیکھیے ناشکری پیدا ہوتی ہے، محرومی کے سوا اور ڈپریشن کے سوا کچھ نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ بعض
جو قومیں ہیں ان کو فضیلت، تم کے بعض افراد کو، قوم کو فضیلت دی، کسی کو دنیا کی، کسی کو ذہنی طور پہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے۔ تو جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس کو شکر ادا کرے، اور اس کو صبر، جس کو نہیں دیا وہ صبر کرے۔ نعمت کے شکر کرنے سے دیکھیے اور ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس پہ پھر اجر بھی ملتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، مگر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، لہٰذا یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جنہیں تمہیں اللہ نے چن لیا تھا اور تم کو فضیلت دی تھی تمام جہانوں کے اوپر۔ اب 123 ہے، اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا کوئی شخص کوئی ذرا بھر بھی، نہ قبول کی جائے گی اس سے بدلہ، نہ اس سے کام آئے گی سفارش، نہ انہیں مدد ہوگی۔ تو وہی والی بات جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جو کسی کے کام نہیں ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ ان سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ حالانکہ یہ اللہ اور آخرت، نبی، کتاب سب مانتے تھے، آپ کو پتہ ہے نا، جو اہل کتاب ہیں ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، ہے نا۔ ان کا کانسیپٹ کیا بن گیا تھا کہ ہم اللہ کے نزدیک چوزن پیپل ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور کیونکہ ہم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ہم اللہ کے چوزن پیپل ہیں، اللہ ہم کو کیوں سزا دے گا، ہم کو کیوں کرے گا؟ اگر ہم آگ میں گئے بھی، فار ایگزامپل چلے بھی گئے تو تھوڑے سے دن جائیں گے، ہم کیوں جلیں گے؟ تو ان کو قرآن نے یہ کھول کے بتا دیا ہے کہ اپنی مس انڈرسٹینڈنگ دور کر دو، وہ ان کی طرف جھوٹی جھوٹی خواہشات کے ایزیومز مت کرو، اور حقیقت ریئلٹی کو دیکھو، تمہاری طرف سوچ، یہ تمہاری سوچ جو ہے نا، اپنی سوچ کو صحیح کرو، حقیقت جو حق ہے وہ توریت قرآن میں ہے، دیکھو، پڑھو، غور کرو، کیونکہ ان جھوٹی جھوٹی ڈیزائرز اور خواہشوں میں تم اپنی زندگی مت گزارو، اور تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا اس دن، نہ کوئی تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، کوئی تمہیں اس دن بچانے والا نہیں ہوگا، اللہ کے سوا تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اور کام آنے والی چیز جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کیا کام آئے گی ہمیں؟ اللہ پہ ایمان، ایمان لے کے آؤ اور عمل نیک کرو، وہی چیز جو ہے تمہارے کام آئے گی۔ تو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس کے علاوہ کوئی بدلہ، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ تو جو اللہ کو ناراض کرے گا پھر اس کو کچھ کام نہ آئے گا، لہٰذا مستقبل کی فکر کرنے کی بجائے ہر دم یہ سوچو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ آج ہم اس وقت سوچیں کیا میرے سے اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے۔ شفاعت اللہ کے حکم سے ہوگی، جو کچھ بھی سفارش ہوگی وہ اللہ کے حکم سے ہوگی، اور وہ ہم اس کو ہم وہاں تک پہنچے بھی تو نا، سفارش کے حقدار بھی بنے۔ صرف شفاعت کے ہم بھروسے پہ کہ ہماری سفارش ہوگی، ہم اسی پہ سوچ سمجھ کے بس اسی طرح زندگی مت گزارو، اور بلکہ کچھ کام کرو۔ تو ہم سب کو قیامت سے ڈرنا چاہیے۔ ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے ہمیں کیوں فکر نہیں آتی قیامت کی؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان اور ہمارے یقین میں ویکنس آ گئی ہے، اسی لیے ایسا ہوتا ہے۔ جب ہم کو یقین اور علم ہوگا نا تو دل میں بھی پھر ڈر آئے گا۔ جتنا آپ کا علم اور نالج قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں زیادہ آئے گی، تو آپ کے دل میں سافٹنس آئے گی، اور آپ تیاری کریں گے، اور پھر دل سے آپ دعا بھی کریں گے۔ انسان کو خود اچھے کام کرنا چاہیے، دوسرے کے بھروسے پہ، سفارش پہ ہم کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ سے ڈر اور اس کی امید پر ہم کو اپنے کام کرنا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں یہ آیت بنی اسرائیل کو تو سنائی جا ہی رہی ہے، اور ہمیں بھی ساتھ میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ عقل مندی وہی ہے نا جس کو کوئی اشارہ، جو اشارے کو سمجھ کے اپنی اصلاح کر لے۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم عقل مند بنیں، اس نصیحت سے ہمیں عبرت لینی ہے، اور اگر کوئی مصیبت سے ہمیں سبق بھی لینا ہے، تو ہم کو یہ اپنا غور و فکر کرنا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 124، یہ لاسٹ ہے۔ جب
ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا جو کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پوری کی، تب فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ اچھا، اب یہی بات جو میں آپ سے کہی تھی نا، یہ پوری بات جو دوبارہ سے یہ آیتیں آئی ہیں 122 123، کیونکہ اب یہاں سے دوسرا پارٹ شروع ہو رہا تھا تو اللہ نے پہلے بیس بنا دیا۔ تو اب اس آیت سے پہلے بھی آپ ایک بات اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اب ان کو اب یاد دلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آیت سے پہلے اب آپ اس کو سمجھیے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اب اہم چیپٹر یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، وہ جس کو وہ چھپانا چاہتے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا، بنی اسرائیل نے اپنی قوم سے یہ چھپانے کی کوشش کی تھی، اب اللہ قرآن اب اس کو اوپن کر کے بتا رہا ہے۔ تو شروع ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم ہی ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا، مکے میں آ کر خانہ کعبہ بنایا، اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں آباد کیا، اور حضرت ابراہیم کو جو فضیلت ملی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی انہوں نے کیوں ملی، ان کی فرما برداری کی وجہ سے آج جو ان کو امام بنایا گیا ہے، حضرت ابراہیم کو وہ کس لیے اللہ نے دیے، ان کی فرما برداری، عاجزی، اور اللہ کو اتنا پسند آیا، وہ اللہ کے سچے بندے بنے تو اللہ نے ان کو اتنا بڑا ریوارڈ دیا۔ تو حضرت ابراہیم کا یہ مقام کسی گروہ سے نہیں تھا، کسی گروپ سے نہیں تھا، کسی خاندان کی وجہ سے نہیں تھا، کہ بنیاد پہ نہیں ملی، بلکہ کیوں ملی؟ تم ابراہیم کو جیسے تم مانتے ہو نا، تو اللہ نے کہا سنو کہ اللہ نے کس طرح ابراہیم کو اتنا بڑا لیڈرشپ دی ہے۔ اللہ نے پہلے ان کو ٹیسٹوں میں ڈالا، بہت امتحان میں ڈالا، حضرت ابراہیم نے وہ کس طرح ہر امتحان کو کامیابی سے حاصل کیا۔ اللہ نے ان کو اتنی بڑی فضیلت، پہلے ان کے ٹیسٹ ہوئے، وہ ٹیسٹوں میں پاس ہوئے، پھر ان کو یہ لیڈرشپ ملی ہے۔ اب تم یہ سمجھو کہ ہم تو بنی اسرائیل ہیں، ہم تو چنے وہ چوزن پیپل ہیں، ہمیں سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوتا، اور تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم اسرائیل کے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ابراہیم کو ماننے والے ہیں، تو سنو کہ ابراہیم نے کیا کیا چیزیں ہیں جو تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں۔ اب ان کا ایک ایک جرم بتایا گیا ہے، جو تم کس طرح اللہ کی نافرمانی تم لوگ کرتے رہے، اور تم لوگ رسول کو جو ہے، جتنا بھی رسول کا سلسلہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے کتنے نبی آئے ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا تھا، وہ سب اب اس میں ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو، اور جس طریقے سے وہ امام بنے تھے، وہ اللہ کے آزمائش میں کامیابی کی وجہ سے، تو تم نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو ان کو یہودیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر رہے ہو، یہ یاد رکھو، بلکہ اپنی ہسٹری کا تم انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت ابراہیم کی دعوت کا جو پرپس تھا، جو مقصد تھا، وہ تم انکار کرو، تم نے ایک نبی کا انکار کیا، یعنی کہ تم اپنے باپ دادا ابراہیم کی پوری محنت پہ تم پانی پھیر رہے ہو۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم ہی نے ہی بنایا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور ایک اللہ کی توحید پہ بنا ہے وہ خانہ کعبہ۔ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو ان چیزوں کا، تو تم صرف اپنی ضد سے کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم ابراہیم کی دین کو تم چھوڑنا چاہتے ہو۔ لہٰذا وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے، اور لہٰذا اپنے بہترین طریقے سے کامیاب، ایسی نہیں 100% ماسک لیے تھے، پھر اللہ نے ان کو انعام دیا اور لوگوں کا امام بنایا۔ یہ تھی وجہ حضرت ابراہیم کے امام بننے کی۔ تو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور حجت پوری کرنے کے لیے نا، انسانوں میں سے ایک انسان، یہاں پہ یہی ہوتا تھا نا، اولڈ ٹائم میں آپ اگر دیکھیں، پہلے جتنے جو ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ سب جب آتے تھے، تو انسانوں کی ہدایت اور حجت پوری کرنے کے لیے اللہ انسانوں میں ایک رسول بناتا تھا نا، اس کی قوم میں ایک رسول آتا تھا، اور اللہ نے اپنا پیغام پورا کیا۔ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ساتھ پیدائشی طور پہ اپنے ساتھ ایک شعور لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے یہ چپ ڈالی ہے کہ ایک اللہ ہے، کیا گڈ ہے کیا بیڈ ہے، یہ سب اس کو بتا دیا گیا ہے، اس کے اندر ہے، کسی کی بتانے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے انسائیڈ ہے۔
اور ایمان اور اخلاق اس کے اندر ایک چیز کا پورا سسٹم اللہ نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے۔ مگر جو لوگوں نے اختلاف کرتے ہیں، جو لوگ اپنے اپنے اندر کو خراب کر دیتے ہیں نا، تو اللہ ان کے درمیان پھر ایک نبی بھی بھیجتا ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان ایک نبی آتے ہیں، ان کو بار بار ان کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ دیکھو یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، تو ہمارے جو اندر کی باتیں ہیں نا وہ پھر وہ ریمائنڈ کراتے ہیں ہم کو، تو ہمیں یاد آتا ہے۔ تو قرآن اور ہسٹری سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک ایک قوم پہ ایک ایک نبی بھیجتا رہا، رسول آتا رہا نا، وہ حق کو پوری طرح بتاتے۔ اس رسول کے ذریعے جو ہے پوری قوم کو بتایا جاتا ہے کہ جو نبی کا ساتھ دے گا وہ کامیاب ہوگا، جو انکار کرے گا وہ نقصان ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جو لوگ نہیں مانتے تھے پھر آپ کو پتہ ہے نا وہ لوگوں کا گروپ الگ کر دیا جاتا تھا، نیک لوگ بچ جاتے تھے اور جو برے تھے وہ ختم ہو جاتے تھے۔ یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، مگر جب ابراہیم علیہ السلام آئے پھر اللہ نے ایک نبی کی بجائے حضرت ابراہیم کی اولاد میں یہ کام ڈسٹریبیوٹ کر دیا، سپرد کر دیا، اور اب قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا۔ اب وہ طریقہ نہیں آئے گا کہ ایک نبی آئے اور اب یہ دو بیٹوں میں ان کے ڈسٹریبیوٹ ہو گیا ہے یہ چیزیں، اور جو اچھے کام کرے گا اور پھر وہی کامیاب ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم لوگوں کے امام بنے، وہ پورے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور امتحان بھی ایسے ایسے تھے کہ ایک عام انسان سوچ نہیں سکتا تھا، ایسے ایسے اللہ نے ان کو امتحان سے گزارا ہے۔ تو اب اس میں یہی آیت نمبر 124 میں بتا رہے ہیں کہ جب ابراہیم کے اس کے رب نے آزمایا، یعنی کہ ابتلا، آزمائش کے معنی ہیں کہ ٹیسٹ لینا، ٹھیک ہے، اپنے بندوں کی، جیسے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کیوں لیتا ہے کہ ان کی جو اخلاقی تربیت ہوتا ہے، ان کے اندر کی صفائی ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ کے لیے دیتا ہے، اس سے انسان کے اندر کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ باہر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور تاکہ اندر اللہ پھر کیا ہوتا ہے، تاکہ باہر آتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ نے ڈالی ہے امتحان، خوشی ہے، غم ہے، سخت، نرم، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں ڈالتا ہے۔ انسان کو اس امتحان میں ڈال کر اللہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اپنے بندوں کو غمگین کر دے۔ جب کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو اللہ کا یہ پرپز نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندوں کو غمگین کر دے، بلکہ اندر کی جو کوالٹیز ہیں نا وہ تکلیف میں ہی باہر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہپوکریٹ لوگ ہیں وہ بھی اپنی خصلت انہی حالات میں باہر ڈال دیتے ہیں۔ ذرا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے فیملی میں، پھر آپ دیکھیں گے سب کی ریئلٹی سامنے آ جاتی ہے نا، تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو باہر لانے کے لیے اس کو گرو کرنا ہوتا ہے نا، تو اس میں ہی امتحان ہوتا ہے، صبر کا، شکر کا، انسان کے اعمال نامے بن رہے ہوتے ہیں ہمارے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی خاندان کو، دین کو، بت کو توڑ ڈالا۔ آپ جانتے ہیں نا کتنے بڑے امتحان آئے تھے جس کی وجہ سے وہ آگ میں ڈالے گئے تھے، یہ ان کو اتنا بڑا امتحان تھا، وہ آگ میں ڈالے گئے۔ پھر جو بادشاہ آپ کو دین سے دور کرنا چاہتا تھا اس کا انہوں نے مقابلہ کتنی خوبصورتی سے کیا، اس کو لاجواب کر دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی فیملی چھوڑ دی، اپنا کنٹری چھوڑ دی، سب کچھ اللہ کے لیے انہوں نے سیکریفائس کر دیا، اپنے اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری بھی رکھ دی تھی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ تو وہ جو ہم دیکھیں، جو قرآن نے ہمیں موٹی موٹی باتیں بتا دی وہ تو آپ اور ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کیا تھا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے اللہ کی خاطر کیا 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 ہوگا نا۔ تو سارا امتحان ایک طرف، اگر آپ سارے امتحانوں کو دیکھیں، اور جو بیٹے کی قربانی کا واقعہ ہے نا وہ تو امیزنگ ہے کہ ان کا ایک تو اتنے سالوں کے بعد ان کی اولاد ہوتی ہے اور جو وہ جوان ہوتی ہے اور اللہ خواب میں دیکھیں اور اپنے بیٹے کی گلے پہ چھری پھیر دو، وہ تو امیزنگ اللہ کے حضرت ابراہیم کا امتحان تھا۔ مگر وہ ماشاءاللہ اس امتحان میں بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ اس امتحان کی کامیابی کے بعد اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ میں تم کو امام بناؤں گا لوگوں کا۔ یہاں پہ جو بتایا گیا ہے، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا کئی باتوں سے، پھر اس نے پوری کی، تب فرمایا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، یعنی کہ امام بناؤں گا۔ اس نے کہا میری اولاد میں سے، اس نے کہا نہیں پہنچتا میرا اقرار ظالموں کو۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو میں امام بناؤں گا لوگوں کا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم کی نسل کی عظیم قوم، یعنی کہ آپ کی جو جنریشن میں اب بہت اچھے اچھے لوگ آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے نبی آئیں، جتنے نبی آئے ہیں میجورٹی وہ اسی میں تو آئے ہیں، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں میں ہی آئے ہیں سارے، اور حضرت ابراہیم ان کے امام ہوں گے۔ یہ سب کچھ اور جتنے نبی آئیں گے اب اس کے بعد ان کے جو بڑے ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم سے پوچھا میری اولاد کو بھی ملے گی نا؟ ہوتا ہے نا، فوراً اپنی اولاد کے لیے انہوں نے خواہش کی دی، آپ دیں گے نا اللہ؟ انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یہ جو آنرشپ ہے میرے بچوں کو بھی ملے گی نا؟ مگر ان کا ٹھیک اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اگر کہ تو وہ ٹھیک راستے پہ رہیں گے تو مل جائے گی ان کا رہنا ضروری ہے، صحیح راستے ہدایت پہ ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے اللہ کے وعدے کو چھوڑ دیا اور دنیا میں وہ فساد کرنے لگے تو ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو میں کوئی کچھ نہیں دیتا، ظالم لوگوں کو میں امامت نہیں دیتا۔ تو یہ امامت ظالمین کے لیے نہیں ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم نہیں ہو، تو یعنی تمہاری اولاد میں سے جو تمہاری پیروی کرے گا اللہ کے دین کی وہی ہدایت پہ ہوگا، اور جو تمہارے بعد اگر جو وارث ہوں گے مگر جو لوگ شیطان کی راہ پہ چلیں گے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں اچھی طریقے سے جان لیں۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دو مین بیٹے تھے، ان کی جو جنریشن سے دو گروپس بنے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو دونوں اچھی طرح سے جان لیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پہ یہ فخر نہیں ہے کہ ہم ان کے اولاد میں سے ہیں اور دین سے دور ہو جائیں کہ ہم تو بخشائے ہیں، نہیں، ان کا کوئی حصہ حضرت ابراہیم کی وراثت سے نہیں ہوگا۔ یہ بات اللہ نے حضرت ابراہیم کو اسی وقت ہی بتا دی، اسی دن بتا دی جس دن آپ کو امامت ملی تھی، کہ یاد رکھو کہ امامت صرف اللہ کی ہدایت والے لوگوں کو ملے گی، اس کے علاوہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ لیڈرشپ کے لیے دیکھیے صرف ڈگری کا کافی نہیں ہے، ایکسپیرینس بھی چاہیے، اور جو اس ایکسپیرینس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے اس طرح تو کوئی بھی نہیں گزرا ہوگا۔ تو اب آپ ہم کی دیکھیے دنیا کا امام بنایا، آسان بات نہیں تھی، اللہ نے حضرت ابراہیم کو دنیا کا امام بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے، اور انہوں نے فوراً اپنے بچوں کے لیے دعا کی۔ تو بہترین والدین دیکھیے وہی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی عمل کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی بھی کے لیے تڑپ ہوتی ہے ان کے اندر کہ اللہ ہمیں ہدایت ملی ہے تو ہمارے بچوں کو بھی ہدایت ملے۔ تو اس تڑپ پہ اللہ نے ان کی نسل میں آپ جیسے رسول اللہ پیدا کیے، ان کی تڑپ تھی نا حضرت ابراہیم کی۔ تو دیکھیے کتنے اچھے اچھے نبی بھی آئے اور رسول اللہ بھی آئے۔ نبیوں کو صرف اپنی ذات کی نہیں فکر ہوتی بلکہ اپنی اولاد کی بھی فکر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی بھی دی جا رہی ہے، دلایا جا رہا ہے کہ ابراہیم کی زندگی کو دیکھو کہ تم فکر مند نہیں ہو کہ تم پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، دیکھو ابراہیم کی زندگی کیسی تھی، ان کو دیکھو کتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور بچوں کو اور بچنا اپنے اولاد ان کی دیکھو کس طرح سے پھر پھلی پھولی، سب صبر جب انہوں نے آزمایا، وہ صبر اپنے آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو ان کو انعامات بھی ویسی ملے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا ہے، تکلیف کے بعد ضرور کچھ نہ کچھ ملتا ہے، اس کو بدلہ ضرور ملتا ہے، لہٰذا تکلیف پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر جو لیڈر بنے تھے، صرف میں نے آپ کو کہا نا کہ ایسے نہیں بنے اللہ کی امتحانات میں کامیابی کے بعد ملیں، اور خیر و بھلائی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی چاہنا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے کہ ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو بننا چاہیے، نہیں کہ اللہ کے فرما بردار، شرک نہیں کرنا، اللہ ہی کے فرما بردار رکھنا، اور کوئی آزمائش آ جائے تو صبر اور استقامت سے کام لینا، اور اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی خیر چاہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چلنے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔